बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरबईन नबवी हदीस नंबर है 24। अरबईन नबवी की हदीस नंबर 24 है। अल्लाह ताला की सिफ़ात। अन अबी ज़र्रिल ग़िफ़ारी रदियल्लाहु अन्हु, अबू ज़र ग़फ़ारी रदियल्लाहु ताला अन्हु कुनियत के साथ अब यहाँ पर रावी का नाम है। इस सहाबी रदी अल्लाह अन्हु का असल नाम जुंदुब बिन जुनादा है रदी अल्लाह ताला अन्हु। वो रिवायत करते हैं अनिन नबी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, यानी आप सरकार अलैहिस्सलाम से रिवायत करते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान सुनाते हैं। फ़ीमा यरवीही अन रब्बिही, यानी यहाँ पर वो रिवायत फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यानी अपने रब अज़्ज़ा वजल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान उन्हें सुनाते हैं। अन्नहु क़ाला, बेशक उन्होंने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, या इबादी, ए मेरे बंदो, इन्नी हर्रमतु ज़ल्मा, बेशक मैंने खुद पर जुल्म हराम कर दिया, हराम करार दे दिया। अला नफ्सी, खुद पर, ठीक है, अपने आप पर मैंने जुल्म को हराम करार दे दिया कि मैं जुल्म नहीं करूँगा। वजअलतुहु बैनकुम मुहर्रमन, और मैंने तुम्हारे दरमियान भी हराम कर दिया, यानी फला तज़ालमु, तो तुम भी जुल्म ना करो। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे बंदो, मैं जुल्म नहीं करूँगा, तुम भी ना करो। अब ज़ाहिर है जो चीज़ अल्लाह ने हराम फरमाई है उससे बचना चाहिए। फला तज़ालमु, तो तुम जुल्म ना करो। ए मेरे बंदो, तुम भी जुल्म मत करो। जुल्म की कई एक सूरतें हैं। जुल्म यानी किसी से कर्ज लिया वापस नहीं कर रहा, तंग कर रहा है, उसको ये भी जुल्म है। किसी को सताया, ये भी जुल्म है। बीवी को ताने देता है, ये भी जुल्म है। और बिला वजह झाड़ता मारता है और उलझता घूरता है, लोगों के साथ फितना और फसाद करता है, गालियाँ बकता है, दिल आज़ारियाँ करता है, कत्ल करता है, फितना और फसाद करता है, चोरी करता है, कोई चीज़ छीन लेता है, किसी का हक मार देता है, किसी की ज़मीन पर कब्ज़ा कर लेता है, किसी को रास्ते से रोक देता है। जी हाँ, ये भी जुल्म है। बिला वजह मछली पकड़ता है, यानी जानवर को तीर मारता है या गोली चलाता है, यानी जैसे शौकिया तौर पर शिकार करना, कि उसका मुराद जो है उसकी हुसूल की जो हासिल करने का मकसद है गोश्त नहीं है, सिर्फ जानवर को मारना है, जानवर पर गलबा हासिल करना, ये भी जुल्म है। हाँ, तुम्हें हाजत है, ज़रूरत है, सब तेरे लिए हैं चीज़ें, हैं, ये सारी चीज़ें तेरे लिए हैं। खेतियाँ सरसब्ज हैं तेरी ग़िज़ा के वास्ते, जानवर पैदा हुए तेरी वफ़ा के वास्ते, चाँद सूरज और सितारे हैं ज़िया के वास्ते, सब जहाँ तेरे लिए है पर तू खुदा के वास्ते। सब कुछ तेरे लिए बनाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, और तुझे अपने लिए बनाया है कि तू अल्लाह की इताअत करे, फर्मा बरदारी करे, उसके ख़िलाफ़ ना जाए, शैतान की इताअत ना करे, गुनाहों से बचता रहे, जुल्म ना करे। या इबादी, ए मेरे बंदो, कुल्लुकुम दाल, तुम सब गुमराह थे या गुमराह हो, इल्ला मन हदैतुहु, मगर जिसे मैं हिदायत दूँ, फस्तहदूनी, तो मुझसे हिदायत मांगो, अहदिकुम, मैं तुम्हें हिदायत दूंगा। या इबादी, ए मेरे बंदो, कुल्लुकुम जायुन, तुम सब भूखे हो या भूखे थे, इल्ला मन अतअमतुहु, मगर जिसे मैं खिलाऊं, फस्तत इमोनी, तो मुझसे खाना मांगो, उत इमकुम, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। या इबादी, जाहिर है सबको अल्लाह ही खिला रहा है, सबको रिज्क देने वाला कौन है? अल्लाह ही है। 18,000 जहान, 18,000 आलम, और फिर उनमें बसने वाली करोड़ हा करोड़ मखलूक़ात, जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, और हशरातुल अर्द लाखों में,
یہ ساری مخلوق، اور پھر نباتات، جمادات، حیوانات، انسان ہو یا جن، اور پھر درخت ہے. دیکھو درخت بھی رزق حاصل کرتا ہے، کھانا طلب کرتا ہے. جی ہاں، آپ 2 دن کے لیے پانی نہ دو درخت کو، وہ کیسے مرجھا جاتا ہے. اللہ رب العزت اسے بھی غذا فراہم کرتا ہے. آپ کہیں کہ اسے تو میں نے پانی دیا یہ نہیں مرجھایا، تو جو جنگلوں میں اتنے گھنے جنگلات ہو گئے انہیں کس نے پانی دیا؟ میرے رب نے ہر چیز کو پالا ہوا ہے. اللہ فرماتا ہے ہر ایک کو میں کھلا رہا ہوں پلا رہا ہوں. اور لاکھوں سال ہو گئے، ظاہر ہے کتنا عرصہ ہو گیا آدم علیہ السلام، اور آپ دیکھیں ہزاروں سال، لاکھوں سال سے یہ دنیا آباد ہے. تو اس میں کتنی مخلوقات ہوں گی، سب کو اللہ فرماتا ہے میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں. وہی پالنے والا ہے. یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم عار، تم سب ننگے تھے، الا من کسوتہ، مگر جس کو میں نے لباس پہنایا، فاستکسونی، تو مجھ سے لباس طلب کرو، اکسکم، میں تمہیں لباس عطا فرماؤں گا. سبحان اللہ. یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم دن رات گناہ کرتے ہو. اللہ اکبر. واقعی کوئی ایک آدھ ہوگا، چند ایک ہوں گے جو لوگ بالکل بھی گناہ نہیں کرتے، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ دن رات اللہ کے ذکر میں، اس کی یاد میں، دین کی خدمت میں مشغول مصروف. ورنہ تو ہر دوسرا شخص گناہ میں مبتلا ہے. اور فی زمانہ تو بعض لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ کر کے اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے. جیسے مثال کے طور پر انٹرنیٹ پر، سوشل میڈیا کے مختلف ایپ پر بعض خواتین بے پردہ اپنا ڈانس ریکارڈ کر رہی ہیں، اپنا چہرہ دکھا رہی ہیں، سب کچھ جو ہے وہ وہاں پر اپلوڈ کر کے، اور پھر لائک اور فالوور بڑھنے پر وہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے. استغفر اللہ. تو طوائف کو یہ جو پیسہ اور کوٹھیاں اور بنگلے، تو یہ سب یعنی اللہ کی پسند سے ہے. معاذ اللہ، اللہ گناہوں کو پسند نہیں فرماتا، حرام کام کو پسند نہیں فرماتا. لہذا حرام کام پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا کرو. حرام کام کے بعد تو توبہ و استغفار کیا کرو. جب تم بے پردہ ہو جاؤ، جب تمہیں لاکھوں ہر ایرا گہرا نتھو خیرا دیکھ رہا ہے، کتنی بری بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے. جہنم میں ایسی عورتوں کو بالوں سے لٹکے ہوئے دیکھا گیا، چھاتیوں سے لٹکے ہوئے دیکھا گیا. یہ حدیثیں موجود ہیں نا، جو بے پردگی اور فحاشی کو پسند کرتی ہیں، ایسی خواتین کو جہنم کی آگ میں، اور جو گالیاں دیتی ہیں اور جو بخل کرتی ہیں، برتنے کی چیزیں ایک دوسرے کو نہیں دیتی. یعنی تو بہرحال گناہ پر نادم ہونا چاہیے انسان کو. شکر گزاری تو نیکی پر کرنی چاہیے، نعمت کے ملنے پر شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، جب پردہ کر لیا تو پھر کہے عورت کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ مجھے شرم و حیا کی چادر عطا فرمائی. بہرحال اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور میں تمہارے گناہ بخشتا ہوں جمیعاً سارے. فَاسْتَغْفِرُونِي، تو تم مجھ سے مغفرت طلب کرو، اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر. اتنا کریم رب ہے جس کی نافرمانیاں کرتے ہوئے تمہیں مزہ آتا ہے. استغفر اللہ. توبہ کر لیا کرو شرمندگی کے ساتھ، ندامت کے ساتھ. میرا رب بہت بڑا ہے، تمہاری کوئی اوقات ایسی نہیں ہے کہ تم یعنی رب کا مقابلہ کرو. معاذ اللہ، رب کے مقابل آ جاؤ. تکبر کے ساتھ گناہ نہ کیا کرو. ایک حدیث کا مفہوم ہے جو ہنستے مسکراتے ہوئے گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا. تو آج ہنس کر گناہ کیے جا رہے ہیں اور مغفرت کوئی نہیں مانگ رہا. فاستغفرونی، اللہ فرماتا توبہ کرو، معافی مانگو. معافی کیا ہے؟ اقرار کرنا کہ یا اللہ یہ گناہ ہے میں نے جو کیا ہے، اور میں اس سے بیزار ہوں. بیزاری کا اظہار کرے اور وعدہ کرے کہ دوبارہ نہیں کروں گا. یہ ہے استغفر اللہ.
یہ ہے معافی مانگنا، یہ ہے توبہ کرنا، تو اللہ فرماتا ہے اغفر لکم، میں تمہیں بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، اتنا کریم رب، اتنا مہربان معبود ہے تمہارا، اور تم اس کی عبادت سے کوتاہی کرو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کی اطاعت کیا کرو، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارو، اور بتقاضۂ بشریت گناہ سرزد ہو تو فوراً شرمندگی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، مسجد پہنچو، اور خواتین گھر میں جو ہے وہ جائے نماز بچھائیں اور سجدے میں جائیں اور روئیں، گڑ گڑائیں اور اللہ کو راضی کر لیں۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا درری، تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے، فتدرونی، تو تم مجھے نقصان پہنچاؤ، ولن تبلغوا نفعی، اور تم مجھے نفع نہیں دے سکتے، فتنفعونی، تم مجھے نفع پہنچاؤ، یعنی تم نہ میرا نقصان کر سکتے ہو اے میرے بندو، اور نہ مجھے تم نفع پہنچا سکتے ہو۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو اگر، انا اولکم، بے شک تمہارے پہلے والے، وآخرکم، اور تمہارے آخری، وانسکم، اور تمہارے انسان، وجنکم، اور تمہارے جن، کانو علی اتقا قلب رجل واحد، اگر ایک پرہیزگار مرد کے دل کی طرح ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، نہیں اضافہ کریں گے، نہیں زیادہ کریں گے میری بادشاہی کو، یعنی میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے، یعنی تمہارے پہلے کے لوگ، تمہارے بعد کے لوگ، یعنی جتنی بھی مخلوق پہلی اور آخری، سارے کے سارے مل کر، جن و انس، اگر سب کے سب متقی ہو جائیں، نیک دل شخص کی طرح ہو جائیں، تو میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں کریں گے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلک من ملکی شیئا، تمہارے پچھلے، اگلے، یعنی تمہارے پہلے والے اور تمہارے بعد والے، جن اور انسان، یہ سارے کے سارے اگر ہو جائیں ایک شخص فاجر کے دل، جو ایک شخص فاجر قلب والا ہے، بدکار دل شخص ہے، گناہگار دل شخص ہے، جو فاجر دل، گندا دل شخص ہے، جو اس جیسے ہو جائیں، یعنی سارے کے سارے برے ہو جائیں، بدکار ہو جائیں، تو میری جو بادشاہی ہے، بادشاہت ہے، سلطنت ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے، وہ نہیں کر پائیں گے نقصان کسی طرح کا بھی، یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ ہم سارے کے سارے مل کر اگر عبادت کریں تو بھی اس کی شان اور عظمت اور اس کی صفات وہی رہیں گی، اس میں کوئی ہم اضافہ نہیں کر سکتے، یعنی کہ یہ جو اعمال کرتے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، جو نیکیاں کرتے ہیں ہم اپنے لیے کر رہے ہیں، اللہ کے لیے کچھ نہیں کر رہے۔ ہم اچھا کریں گے، ہمارے لیے اچھے انعامات ہیں، ہم اس دنیا میں آزمائے جانے کے لیے آئے ہیں، آزمائش ہو رہی ہے، امتحان لیا جا رہا ہے کہ تم راتیں کیسے گزارتے ہو، تمہارا دن کیسے گزرتا ہے، تمہاری جلوتیں یعنی لوگوں میں تم کس طرح پیش آتے ہو، تمہاری خلوتیں یعنی تم تنہائی میں کس طرح ہوتے ہو، تمہارا تنہائی میں تقوی کا کیا عالم ہے اور لوگوں میں تقوی کا کیا عالم ہے، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے، عاجزی کے حوالے سے، انکساری کے حوالے سے، کہیں تم عجب، ریاکاری، خود پسندی، شہرت پسندی، جلد بازی اور طرح طرح کے دیگر فتنوں سے اپنے دل کو گندا تو نہیں کر چکے، لہذا اللہ فرماتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فاسألونی فاعطیت کل واحد مسألته۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، اگر تمہارے پہلے والے اور آخری اور تمہارے آخری اور تمام جن اور تمام انسان سب کھڑے ہو جائیں، سب کے سب کھڑے ہو جائیں ایک صف میں اور مجھ سے سوال کریں تو میں عطا کروں گا سب کو، ہر ایک کو اس کا مسئلہ، ہر ایک کو اس کی حاجت دے دوں گا۔ ما نقص ذلك مما عندي، نہیں کم ہوگا، نہیں
کم ہوگا جو کچھ ہے میرے پاس، الا کما ينقص المخیط، الا مگر، کما جیسے، ينقص المخیط سوئی سمندر میں داخل کی جائے، اس کا جو پیچھے ایک سوراخ ہوتا ہے چھوٹا سا سوئی میں، اس میں جتنا وہ آئے گا نا پانی کا، ایک سمندر میں اگر سوئی ڈبو پھر سوئی کو باہر نکالو تو پیچھے جو ایک سوراخ ہوتا ہے اس میں وہ تھوڑا سا پانی لگا ہوتا ہے، اس قدر۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ کے خزانے اتنا وسیع و عریض ہیں، اتنا بڑے ہیں، اتنا اللہ رب العزت یعنی فرماتا ہے کہ میں سب کو جو کچھ بھی وہ مانگے میں دے دوں، سب کو پیش کر دوں، سب کو عطا کر دوں، سب کو نواز دوں، ہر چیز سے، تو میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو ایسے یعنی جیسے سوئی کو سمندر میں داخل کرو پھر نکالو۔ اللہ اکبر۔ تو اے اللہ کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہا کرو، اللہ سے مانگتے رہا کرو، اللہ سے سوال کیا کرو، اور اللہ سے شرم و حیا بھی کرو، اللہ کی رضا کے لیے گناہ بھی چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو۔ اب ایک بندہ کہتا ہے یار عادت بن گئی، کیسے گناہ چھوڑوں، دوست گندے ہیں، کیسے گناہ چھوڑوں، میں چھوڑ بھی دوں یہ پھر آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے میری زمین وسیع ہے، تم ہجرت کرو، تم چلے جاؤ وہاں سے، ایسی جگہ جاؤ جہاں تم سے گناہ نہ ہو، اور گناہوں سے بچتے رہو، گناہوں سے پرہیز کرو، اجتناب۔ یہی تو تمہاری آزمائش ہے، یہی تو تمہارا امتحان ہے۔ یہ چند سالہ، یہ 40 20 30 50 60 سالہ زندگی ہے، اس کو اگر تم نے صرف دنیاوی شہرت کے لیے ضائع کر دیا، اس کو صرف تم نے اگر کروڑوں روپے کے لیے ضائع کر دیا، اب دیکھیں نا جو کروڑوں کما چکے وہ مزید کمانا چاہتے ہیں، اس پر صبر نہیں ہے۔ بھائی رک جاؤ، تھوڑا سا ٹھہر جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کو راضی کر لو، ہیں علم دین حاصل کر لو، تھوڑا سا نیکیاں بھی اکٹھی کر لو۔ پیسہ کیا ہے، یہ کروڑوں تو چھوڑ کر جانے نا، 10 کروڑ تو بھی چھوڑ کر مریں گے، یہ دنیا میں پڑے رہیں گے، دوسرے لوگ ان کو استعمال میں لائیں گے۔ تو یہ اگر 10 کروڑ تم اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر دو، مسلمانوں پر خرچ کر دو، اپنی اولاد پر خرچ کر دو، اور اپنے جو آخرت کے معاملات ہیں ان کے لیے خرچ کر دو، یہ تمہارے ہیں، پھر تم نے آگے بھیج دیے، یہ تمہیں پہنچ کر رہیں گے۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انما ہی اعمالکم احصیہا، بے شک میں تمہارے اعمال سنبھال رہا ہوں، لکم تمہارے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی تم جو کچھ کر رہے ہو، ظاہر ہے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں کندھوں پر لکھ رہے ہیں، جو تم کرتے ہو، جو تم بولتے ہو، جو تم سے افعال سرزد ہو رہے وہ لکھ رہے ہیں، سارا کچھ لکھا جا رہا ہے، وہ لکھ رہا ہے، وہ جمع فرما رہا ہے، وہ سنبھال کر رکھے گا تمہارے لیے تمہارے سارے اعمال، اچھے ہوں یا برے۔ تم زنا کرو، قتل کرو، چوری کرو، ڈاکہ مارو، چغلی کرو، غیبت کرو، حسد کرو، کینہ رکھو دل میں، بغض رکھو، تم ملاوٹ کرو، مال میں ملاوٹ کرو، دودھ میں پانی ڈالو، رشوت لو، تم نے سود کا کاروبار کیا، کسی کے لیے جھوٹی گواہی کے لیے پیسے کھائے، تم نے جو کام کیے وہ سب لکھ رہا ہے تمہارے لیے۔ ثم اوفیکم ایہا، پھر میں تمہیں پورا اس کا بدلہ دوں گا۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کا بدلہ تمہیں پورا ملے گا۔ اگر تم نے نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اگر تم نے قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کے حرام کو حرام سمجھا، بچتا رہا، پرہیزگار رہا، اپنے والدین کی خدمت کی، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا، ہمسایوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کو خوش رکھا، راضی رکھا، ان کی خدمت کی، یعنی ان میں فتنہ اور فساد کا سبب نہ بنا، یعنی ان سے الجھا نہیں، جھگڑا فساد نہیں کیا، اپنا کام سے کام رکھا، اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے نمازوں کی پابندی کی، نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے، سنتیں پڑھی، اشراق چاش پڑھی، اوابین پڑھی، تہجد پڑھی، اگر تم نے درود و سلام پڑھے، درود شریف کی تسبیحاں پڑھتا رہا، تسبیحاں ذکر اذکار کرتا رہا، اپنے علم کے مطابق دوسروں کی رہنمائی کرتا رہا، دل میں تکبر کو نہیں آنے دیا، دل میں کسی مسلمان کے خلاف کینہ نہیں رکھا، بغض نہیں رکھا، حسد نہیں کیا، کسی کو نعمت ملی تو اس پر جلا نہیں بلکہ دعائیں کی کہ یا اللہ اس کو اور عطا فرما، اس کو مزید دے، اور نیکی کی بھی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے بھی محفوظ رکھ۔ تم نے اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کی، سب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، سب کے ساتھ بھلائی سے پیش آتے رہے، یہ سارا کچھ تمہارا میں لکھ رہا ہوں، سنبھال رہا ہوں، اور پھر تمہیں اس کا پورا بدلہ دوں گا۔ جو اچھا کرو گے اس کا بدلہ دوں گا، جنت
جنت کے باغات، عظیم الشان نعمتیں، ہمیشہ کی زندگی، نہ وہاں بڑھاپا، نہ بیماری، نہ کمزوری، نہ وہاں پر جھگڑے، نہ فساد، نہ تیری نہ میری، اس طرح کا کوئی وہاں سین نہیں ہوگا۔ وہاں عیش، وہاں سکون، وہاں بہت زیادہ اطمینان کی زندگی ہوگی اور ہمیشہ کی زندگی ہوگی، کبھی موت وہاں نہیں آئے گی۔ اگر زنا کرو گے، عورتیں بے پردہ رہو گی، اگر تم سود کھاؤ گے، رشوت لو گے، اگر جھوٹ بول کر مال کماؤ گے، اگر تم غلط راہ پر چلو گے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاؤ گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانو گے، انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کاملین کی تعظیم نہیں بجا لاؤ گے، وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، ان کی تعظیم اور توقیر کرنے کا جو حکم ملا ہے اس سے تم جی چراؤ گے، اگر کینہ رکھو گے، دل میں بغض رکھو گے کسی طرح کا بھی عام آدمی سے، ایک عام انسان سے، بلکہ ہر چیز جو مخلوق خدا ہے سب پر احسان کرنا تم پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر تم خیر خواہی کرو گے تو تمہارے لیے جنت، اچھا کرو گے تو جنت، برا کرو گے تو پھر جہنم، بدلہ پورا ملے گا، سب کچھ سنبھال کر رکھا ہوا ہے تمہارے لیے، سب کچھ لکھا جا رہا ہے۔ فمن وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غیر ذلک فلا یلومن الا نفسہ، تو جس سے جو پائے اس میں سے خیر، یعنی جو اچھا کام کر لے تو اسے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد کرے۔ اب دیکھیں یہاں پر وہ بیان آ گیا، جو اچھے کام کرے شکر الحمدللہ پڑھے، حرام کام پر الحمدللہ نہ پڑھا کرو، ہیں؟ کسی کے پیسے چوری کیے یا کرپشن سے تم نے بلڈنگ کھڑی کر دی، 2 کروڑ تم نے منظور کروایا روڈ بنانے کے لیے، اس پر خرچ ہوا 50 لاکھ، 1.5 کروڑ تم نے ہڑپ کیا اور اس سے بلڈنگ بنائی، اور اوپر آپ نے لکھ دیا ھذا من فضل ربی، استغفر اللہ۔ یا حرام پر تم اللہ کا فضل کہہ رہے ہو کہ تمہیں اللہ کے فضل سے یہ حرام ملا ہے، معاذ اللہ۔ تو چوری کرو یا کرپشن کرو یا حرام مال تمہارے ہاتھ لگے، اس پر اللہ کا شکر ادا نہ کیا کرو، ڈرو یہ مال تمہیں جہنم میں لے جائے گا، یہ تمہاری آخرت برباد کا سبب بن سکتا ہے، یہ تمہاری قبر میں سانپ اور بچھو لا سکتا ہے۔ تو لہٰذا 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ، چوری بالکل نہیں کرنی، حرام کا مال نہیں کھانا، نہ کمانا ہے نہ کھانا ہے، حلال کے لیے محنت کرو، مشقت کرو، آگے بڑھو، کوشش کرو، اللہ سے طلب کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگنے کی تو ایسی عادت بناؤ کہ دن ہو یا رات، صبح و شام، ہر وقت اللہ سے مانگتے رہا کرو، اللہ سے سوال کرتے رہا کرو، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، وہ سب کو عطا فرمانے والا ہے، سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو کھلا پلا رہا ہے، تو تمہیں بھی عطا فرمائے گا، صحیح ہے؟ بس یہ کہ تم اللہ سے اپنے عہد کی وفاداری کرو، جو تم نے وعدہ کیا جب تم مسلمان ہوئے، جب تم نے کلمہ پڑھا تو پھر تقویٰ بھی اختیار کرو، جب تم اسلام کے اندر آ گئے تو پھر اب اسلام کی جو حدیں ہیں ان کا بھی خیال رکھو۔ ظاہر ہے جب تم غیر مسلم تھے تو تم سے کوئی نہیں پوچھتا تھا، تو مسلمان ہو تو تم پر لازم ہو گئی کچھ چیزیں، صحیح ہے؟ جیسے تم کسی اور ملک میں جاتے ہو تو اس ملک کے قوانین پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے، یا اپنی مرضی چلاتے ہو؟ وہاں پر اپنی مرضی نہیں کرتے، اس ملک کے قانون کے مطابق چلتے ہو، تبھی اس ملک میں تمہیں رہنے دیا جائے گا، ورنہ تو وہ شرطیں پکڑیں گے، بھگا دیں گے، باہر نکالیں گے، پولیس پکڑے گی اور تمہیں اندر کر دے گی یا ملک بدر کر دے گی۔ تو لہذا جب تم اسلام میں آ گئے تو اللہ کی اطاعت میں رہو، اللہ کی مخلوق کے لیے خوشیاں بکھیرنے اور بانٹنے والے بنو، کسی کا دل مت توڑو، کسی کو گھورو مت، کسی سے الجھو مت، کسی سے جھگڑو مت، نرمی کرو، پیار اور محبت سے زندگی گزارو، عبادت الہی میں زندگی گزارو، اور یہ ذہن میں رکھا کرو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ سب لکھا جا رہا ہے، اللہ سنبھال کر رکھ رہا ہے تمہارے لیے، اور اس کا بدلہ بھی تمہیں پورا دے گا۔ تو جو تم خیر پاؤ، اس میں جو تم سے اچھے کام ہو تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور اگر تم سے برا کام ہو، برائی پاؤ، اس کے سوا کوئی چیز پاؤ یعنی برے کام ہو، تو پھر اس پر اپنے نفس کو ملامت کرو، یلومن الا نفسہ، تو نہ کرو ملامت تم مگر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ کو ملامت کیا کرو، شرمندہ ہوا کرو اگر تم سے کوئی برائی ہو جائے،